अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और मैं नाज आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ मोस्ट अवेटेड नॉवेल मुझे चांद चाहिए की एपिसोड 44, जिसको आपके लिए तहरीर की आपकी फेवरेट RS रेशम ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं मुझे चांद चाहिए कि एपिसोड 44 की तरफ और देखते हैं कि अजलान और आना की लाइफ में क्या होने वाला है। आना अपनी टूटी बिखरी ज़ात की किरचियाँ समेटे, खुद पर बेहिसी का खौल चढ़ाए, बेड से नीचे उतरकर नंगे पाँव खिड़की की सिमट गई। पर्दे पीछे हटाते हुए खिड़की के दोनों पट खोल दिए। बाहर के अंधेरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी। वो आंखों में नींद का खुमार लिए देखने लगी, जहाँ अजलान हैदर पूरे तम तराक से रात वाले हुलिये में मुस्तरब सा खड़ा उसे ही देख रहा था, जो तूफानी रात के तीसरे पहर से अपनी ज़ात में गुम हो जाने वाले हिस्से को अंधेरे में तलाश कर रहा था, जिसकी माँ ने उसे जिंदों से मुर्दों की सफ़ में ला खड़ा किया था। वो नज़रों का जाविया बदलते हुए पर्दे बराबर करती वज़ू के इरादे से वॉशरूम की सिमत बढ़ गई। जाए नमाज पर खड़े होते ही उसकी आंखें भीगने लगीं। सजदे में जाते ही आंसुओं की झड़ी लग गई। सलाम फेंक कर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो उसके आंसू हिचकियों में तब्दील हो गए। कमरे में नीम अंधेरा किए भारी दबीस पर्दे सूरज की किरणों को अंदर आने से रोके हुए थे। कुछ मसले हुए फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थीं। कितना अजीब सा माहौल था इस वक्त उस कमरे का, जहाँ एक फर्द की मौजूदगी के बावजूद सन्नाटा सा था। वो पलंग के पाइंती के साथ कमर टिकाए आंखें मूंदे बैठी थी। दफतन आहट पर सर उठा के देखा तो सामने तराना खड़ी उसे गहरी नज़रों से देख रही थी। कैसी हो आना? कहाँ गायब हो? फ़ोन भी रिसीव नहीं करती। वो कुर्सी खींच कर उसके मद्दे मुकाबिल बैठ गई, जिसके चेहरे पर अजहद संजीदगी और चेहरे की नमी को महसूस करके उसका दिल बेचैन हुआ था। आना, तुम अभी से हिम्मत और हौसले का दामन छोड़ दोगी तो आगे क्या करोगी यार? उसके लहजे में भी दुख और अफसरदगी पनाह थी। मेरी हर चीज़ से सुकून ख़त्म हो गया है। मेरे अंदर मौजूद हर जज्बे की मौत हो गई है। उसकी आंखों में कर्ब के साथ साथ सुर्खी भी झलक रही थी। वो सिसक रही थी। तारू, ये जो आस होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। इस आस के चक्कर में बड़ा तवील कड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। इंसान लोगों के सामने झूठी हंसी हंसने पर मजबूर हो जाता है, और जब ये आस टूट जाए ना तो मालूम है कैसा महसूस होता है। जैसे कोई मुसाफिर सदियों की मुसाफत तय करके लौटा हो, मगर फिर भी मंजिल का कोई नामो निशान ना हो। उसका लहजा थका हुआ था। तराना ने बेसाख्ता उसका हाथ थामा था, जैसे उसे अपने होने का एहसास दिलाया हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अल्लाह की दुनिया तो एक है, फिर इसमें बसने वाले लोगों में इतना तज़ाद क्यों है? क्या गरीब की बेटी का दिल नहीं होता? क्या उसके कोई अरमान नहीं होते? अब तो अल्लाह से बस एक ही दुआ है, जब बेटी को रहमत बनाकर भेजता है तो उसके साथ उसके नसीब की दौलत भी भेज दिया करे, ताकि फिर कोई कशमाला हैदर अमीरी के जोम में किसी आना एजाज को ना ठुकराए। उसकी नम होती आवाज़ सुनकर वो शर्मिंदा सी हो गई। उसे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। आना मेरी जान, उम्मीद एक ऐसी छाँव है जो अपने दामन में इंसान को पनाह देकर मायूसी के अथाह समंदर में डूबने से बचाती है। सारे जज्बात को दोबारा नई ज़िंदगी मिल सकती है, टूटा हुआ जुड़ सकता है। तुम तो वैसे भी अल्लाह के दरवाजे पाँचों वक्त खटखटाती हो। जाओ और जाकर उनसे अपने हक़ में बेहतरी की दुआ मांगो, रग़बत से सजदा करो, वो तुम्हें ज़रूर नवाजेगा। तराना ने प्यार से उसका हाथ दबाया तो उसने सुकून से आंखें मूंद लीं। तुम ठीक कहती हो, यह आजमाइश है मेरे लिए। मुझे अपनों के लिए फिर से हंसना है, इस दुनिया की तरफ लौटना है। अब से मुझे जो भी करना है सोच समझ कर करना है। मेरी ज़रा सी गफलत व नादानी
مجھے مزید دلدل میں گھسیٹ سکتی ہے۔ میں اپنے ابو کے خوابوں کو ٹوٹے نہیں دوں گی۔ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انشاءاللہ میری جان۔ اب اٹھو اور فریش ہو کر آؤ، افطار کا وقت ہونے والا ہے، پھر ہم دونوں مل کر کہیں اچھی سی افطاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے کہا تو آنا ہتھیار ڈالنے والے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ترانہ دسمبر کے اس موسم میں باؤنڈری بیچ میں نہاتے لوگوں کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، جو ایسے یخ بستہ موسم میں بھی سرف بورڈ کے ذریعے ساحل سمندر کی طرف آتی ہوئی لہروں سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ کنارے کی ریت پر چہل قدمی کرتے اور کچھ سن بات سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آپ 10 منٹ لیٹ ہیں مسٹر۔ وہ پتھروں سے بنے چبوترے پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ معافی چاہتا ہوں جناب، بندہ ذرا ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ فرزام نے ایک طویل سانس لے کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے باؤنڈری بیچ کی سرد ٹھنڈی ہوا میں اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں بلایا مجھے آپ نے یہاں؟ وہ کچھ دیر کے توقف کے بعد بولی۔ کچھ خاص نہیں، ہمارے بچوں کی فیسوں کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ فرزام اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت دیکھ کر وہ سیخ پا ہوئی۔ ویری فنی۔ نو اٹس ناٹ فنی، آئی ایم ڈیم سیریس۔ اچھا تو پھر کی کم فیس پرنسپل صاحب نے تمہارے نہ آنے والے بچوں کی؟ ترانہ نے آنکھیں مٹکا کے معصومیت سے پوچھا، جسے فرزام کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ہنسنے پر مجبور کر رہے تھے۔ کہاں یار، وہ بضد ہے بچوں کی اماں سے بات کرنے کے لیے، اسی لیے تو بلایا ہے تمہیں۔ وہ بھی ترکی بطر کی ڈھیٹ بنا شائستہ انگریزی میں بولا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور معنی خیزی چھپی تھی۔ فرزام، شام ہو رہی ہے، مجھے ہاسٹل واپس بھی جانا ہے۔ اگر کوئی کام کی بات ہے تو جلدی بتائیں تاکہ میں سنوں اور جاؤں۔ وہ بھنائی تھی، جس پر فرزام نے سیدھا سیدھا بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میری زیادہ لمبی چوڑی تمہید کا قائل نہیں ہوں۔ مختصراً میں اپنے پاپا اور دادی کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں اپنا پروپوزل دے کر۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا اپنا مدعا بیان کرنے میں۔ کیا؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے خالص انگریزی میں کہا ہے، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو میں اردو، چائنیز، فرینچ یا دنیا کی کسی بھی زبان میں بول سکتا ہوں۔ آپ ہوش میں تو ہیں فرزام؟ وہ ہکا بکا سی اس کی جرت کو دیکھتی رہ گئی۔ ہوش و حواس تو تم نے چھینی ہے ظالم، اب ہوش کہاں سے لاؤں میں؟ بیچارگی سے کہتا وہ ہاتھ پیچھے پتھروں پر ٹکا کر اس کا گہری نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ کھلتی رنگت، بڑی بڑی گھنی پلکوں اور سب اسمائل آنکھوں والی سادگی کا پیکر، شانوں تک آتے سل کے بال، اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ تمہاری میرے بارے میں جو بھی رائے ہے اسے صاف کہہ دو، میں زبردستی کا قائل نہیں۔ اگر تم کسی کو پسند، اب کہ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے فرزام، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، مجھے کوئی اسکینڈل نہیں چاہیے پاکستان میں۔ وہ بڑی مشکل سے گھٹی گھٹی آواز میں بالآخر بولی اٹھی۔ میں کب کوئی اسکینڈل چاہتا ہوں؟ سیدھے انداز میں تمہیں پروپوز کر رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ترانے نے بے بسی سے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر جیسے سحر زدہ ہو گئی۔ تم چاہو تو وقت لے سکتی ہو، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، مگر ایک بات تو طے ہے ترانہ، میں تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس کا مضبوط لہجہ اور اعتماد اسے متاثر کرنے لگا۔ وہ اس کی ساری خوبیوں کے متعارف بھی تھی، مگر پھر بھی تذبذب کا شکار تھی۔ تو پھر کیا سمجھوں میں؟ بکھرے بکھرے سے رف حلیے میں وہ اسے پھر سے بے بس کرنے لگا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے فرزام۔ وہ جلد سے جلد ان مقناطیسی آنکھوں سے فرار چاہتی تھی، جن کی تپش اسے اس سرد موسم میں بھی جھلسا رہی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ وہ مزید وہاں نہ رک سکی۔ شام سے ازلان کے لاتعداد میسیجز اور کالز آ چکی تھیں، مگر وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ سنسی بیٹھی رہی۔ تبھی ایک بار پھر زز کی آواز کے ساتھ ہلتے فون نے اسے چونکا دیا۔ اس کا دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ انگلی کو ایک معمولی سے بٹن تک جنبش دینے کے قابل نہ رہی۔ ازلان کی کیفیت کا سوچ کر اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اس کا دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے رونے لگی۔ کیا تھا جو وہ ایک دفعہ اس سے بات کر لیتی؟
اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ پر اس نے بے حسی کی حد کر دی۔ کتنی بے دردی سے اس نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا تھا، آخر کسے خوش کرنے کے لیے؟ کشمالہ حیدر کو؟ آخر مایوس ہو کر اذلان حیدر نے فون کرنا بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بے آواز روتی رہی۔ دل و دماغ بالکل سن ہوتے چلے گئے۔ بالآخر تھک ہار کر وہ اپنے عقل و خرد سب کھونے لگی۔ اپنے ہر درد، ہر تکلیف کو اس نے بند آنکھوں کے پیچھے چھپا لیا۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد نہایت مغموم سی وہ اکیلی چلی آ رہی تھی کہ سفید اور کالی اسپورٹس کار کے ٹائر زور سے اس کے پاس چرچرائے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوئی اور اندر جھانکا جہاں اذلان حیدر پورے دم تراغ سے براجمان تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، حکمیہ انداز اسے سلگا گیا۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی سیدھا چلنے لگی۔ آنا، میں تم سے کہہ رہا ہوں گاڑی میں بیٹھو۔ اب کی اس کی آواز میں غصے کی جھلک تھی جو اس کے گریز سے تپ گیا۔ وہ تیزی سے بس اسٹینڈ کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں غصے سے تنگ گئیں۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے غصے کو کنٹرول کر کے اس کی جانب بڑھا، جو اسے دیکھ کر نظریں چراتی ہوئی نکلنے کی کوشش میں تھی، مگر وہ بھی سڑک میں اس کی راہ میں حائل ہوا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کالی جینس پر اسکائی بلو شرٹ پہنے، بھوری آنکھوں میں غصے، غیظ و غضب کی چنگاریاں نکلنے کو بتاب تھیں۔ میں آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس بار آواز میں لرزش کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ آگے سے ہٹیں۔ اسے دوسری طرف سے نکلنا چاہا، مگر وہ پھر راہ میں حائل ہوا۔ میں نے کہا اذلان میرے راستے سے ہٹیں۔ ٹھیک ہے، میں ہٹ جاتا ہوں اس راستے سے، پر پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ تو میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ مصروف ہوں بہت، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تمہاری مصروفیت مجھ سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے کہ تم میرا فون اٹھانا بھی ضروری نہیں سمجھتی آنا؟ اذلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، نہیں سمجھتی، اور اب آپ بھی سمجھ جائیں، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ تو ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ اس کی نازک کلائی کو مضبوطی سے تھامے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ اذلان؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ منمنائی تھی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ تم میری محبت کو کمزوری میں سمجھو آنا؟ وہ حد درجہ غصہ بھرے انداز میں ونڈ اسکرین کو گھور رہا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ گاڑی نئے راستوں پر گامزن تھی، اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ جواب نہ دینے کی اس نے جیسے قسم کھا رکھی تھی۔ وہ خود ہی گڑبڑا گئی۔ کاش اس لمحے وہ یہاں سے بھاگ سکتی۔ اسے اذلان حیدر کا غصہ کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ آپ کو اس طرح سے کر کے کیا مل جائے گا؟ ذہنی سکون، وہ غرایا۔ شام کے سائے گہرے ہو کر رات کی تاریکی میں ڈھل گئے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے ایک خوبصورت بنگلے کے آگے رکی تھی۔ اذلان گاڑی سے نیچے اتر چکا تھا۔ باہر آؤ۔ اسے آنا کو وہیں جمی دیکھ کر ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ اذلان، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ مجھے نہیں کرنی کوئی بات آپ سے، لیٹ می گو، وہ احتجاجی انداز میں چیخی۔ کہاں لائے ہیں آپ مجھے؟ لیکن وہ سنی انسنی کر کے اسے ساتھ لیے اندر کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ کوریڈور سے گزر کر اسے بیڈ روم میں لے آیا اور ہاتھ چھوڑا، پھر کمرے کا دروازہ لاک کر کے اس کی سمت پلٹا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے اذلان؟ نیلی کانسی آنکھوں میں شفاف پانی بھرنے لگا۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو دو گی جواب؟ بتاؤ گی مجھے کیوں کری ہو ایسے میرے ساتھ؟ وہ اس پر بھڑکا تھا۔ جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر چھلکنے لگا۔ اسے دونوں بازوں سے تھامے اپنے سے قریب تر کر لیا کہ اس کی گرم سانسیں آنا کو جھلسانے لگیں۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم میرا فون نہیں اٹھا رہی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ آنا کا اجنبی رویہ، اس کے بدلے بدلے انداز، اس کا ہر عمل اذلان حیدر کو تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ تبھی وہ درشتگی سے اس سے بولا، جو اس کی پناہوں میں بری طرح مچلنے لگی۔ اذلان، میرے پاس اب کوئی وجہ نہیں بتانے کے لیے، اور اب آپ بھی سمجھ جائیں۔ یہ رشتہ منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ ریت پر بنا خواب محل پانی کے سنگ بہہ گیا۔ میرا اور آپ کا ساتھ ہمارا نصیب نہیں بدل سکتا۔ آپ پلیز مجھے یوں مت آزمائیں۔ اس کے چہرے پر دل سوز تاثرات تھے۔ وہ تھک رہا تھا۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی اسے محبت کے دہانے پر لا کر بے دردی سے خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔
اس نے اس کے ہلتے شنگرفی لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ خبردار جو ایسی بات بھی منہ سے نکالی۔ کسی کی ضد و انا میں ایسے فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ اس نے بے اختیار اس کے بہتے اشکوں کو چنا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ بے خود ہو گیا۔ سارا غصہ جیسے اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تمہارے دل میں کیا ہے اس کا مجھے اچھے سے علم ہے۔ میں کسی کے لیے ایون کہ تمہارے لیے بھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ آنا نے پل بھر کے لیے اذلان حیدر کی نظروں میں دیکھا، جہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موزن تھا۔ اس کی دھڑکنیں کئی گنا بڑھ گئیں۔ وہ آنا کا ملائم چہرہ تھوڑی سے اونچا کیے گمبھیر لہجے میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا، جو آنکھیں مچی ہوئی تھیں۔ اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف۔ میں ان آنکھوں میں کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان کا سطر سطر میرے لیے ہوگا۔ یہ لفظ جھوٹے نہیں، یہ رواداریوں میں لپٹے نہیں۔ تم اچھے سے جانتی ہو میری خوشی کا مفہوم صرف تم سے ہے۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں، اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہمیں کمنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ کے قیمتی تبصروں کا آرز ریشب کو رہے گا انتظار۔ آگے کے لاسٹ پارٹ میں ان سب کی زندگیوں میں کیا ہونے لگا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ بہت جلد آپ کے لیے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔